अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हमारे डीजी न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और अपनी बहन की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो अभी अमेरिका से बराह रास्त हमारे साथ कॉल पर आई है। मोहतरम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, सबसे पहले हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद आपने डीजी न्यूज़ को वक्त दिया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा, आपकी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो इस वक्त अमेरिका में 86 साल कैद की सज़ा काट रही है। चंद दिन पहले आपकी अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जेल में मुलाकात हुई थी। हमें ये बताएं, कौम की बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा इस वक्त किस हाल में है, उसके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है? देखिए, आफिया बहन एक ऐसी जेल में है जिसका नाम है FMC कार्सवेल। ये कहने को तो एक मेडिकल सेंटर है, लेकिन इसके बारे में ऐसे अलमनाक दास्तानें हैं और इसको यहाँ का हाउस ऑफ हॉरर्स कहा जाता है। यानी यहाँ पे वो शदीद किस्म के टॉर्चर्स और जहनी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं जिनका कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, भयानक और बहुत बुरे। तो वो वहाँ पे है, तो आप खुद ही सोच लें। और फिर वो एक मुसलमान है और एक खातून है, तो उसके साथ कैसा रवैया किया जा रहा हो। तो आप लोगों ने सबने सुन लिया आफिया की क्या कैफियत थी। वो बस हम लोग आपको क्या बताएं, वो जो शीशा बीच में था ना, वो बड़ा चुभ रहा था बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊं, बस सिर्फ आंसू थे, अल्फाज नहीं थे। क्यों बेचारी आफिया के साथ ये हुआ, मैं तो बस सोच सोच के मेरा दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है। क्या अभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन हो जाएगी? और आपकी अमरीकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? आपका जो दूसरा सवाल है, आफिया की रिहाई के मुताबिक आफिया की रिहाई बिल्कुल बहुत पहले मुमकिन हो सकती थी। आफिया एक पाकिस्तानी शहरी है, उसके ऊपर मुकदमा अमेरिका में चल ही नहीं सकता था। उसके ऊपर मुकदमा चलाना, उसका अमेरिका पहुंच जाना बगैर किसी वीज़ा के, बगैर किसी अमेरिकन उसके, ये सब इंटरनेशनल कवानीन के हिसाब से इसको कहते हैं रेंडिशन, और रेंडिशन इल्लीगल है। तो जिस चीज़ की बुनियाद ही इल्लीगल उस पे हुई हो, वो चीज़, वो तो मुकदमा यूं ही डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन जिस मुल्क की शहरी है, उस मुल्क ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज करना है ना। उस मुल्क ने हाय हवेला मचाना है ना कि हाय हमारी बेटी को इन लोगों ने इस तरह उठा के वहाँ ले गए, इल्लीगल काम किया है। पूरी दुनिया की लॉबी को लॉबी करना है। वो अफसोस की बात है कि हमारे अपने हुक्मरान जो हैं, वो अपने आप में इतने मगन हैं, वो हाय मैं ही करते रहते हैं कि वो अपनी कौम की बेटियां, कौम के बेटों को नजरअंदाज कर देते हैं। और उनके अंदर वो सियासी एक्मन नहीं है जो एक लीडर की खुसूसियत होती है कि अवाम पहले। एक लीडर जो होता है वो डरता नहीं है, वो अपनी अवाम के लिए लीड करता है, वो अपनी अवाम की खैर खाही के लिए एक सरबराह मुमलिकत, उसका वो तो पब्लिक सर्वेंट है ना। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ उल्टा निजाम है, हम गुलाम, वो आका बन जाते हैं, जबकि वो हमारे हार्ड अर्न पैसों से अपने आकाई को वो कर रहे हैं। तो नहीं बिल्कुल मुमकिन है, और इस वक्त तो बहुत ज्यादा मुमकिन है। इस वक्त तो इतने सारे मौके इस वक्त खुले हुए हैं दरवाजे इस्लामाबाद के पास। इस वक्त ना करना कोई बहाना नहीं। और सबसे बड़ा मुजरिम आफिया का दुनिया और आखिरत में हुकूमत वक्त होगी, और इससे पिछली हुकूमतें सारी। डॉक्टर साहिबा, आपकी जो वकील है क्लाइव स्मिथ, उसने अभी तक कौन सी कानूनी ऑप्शन इख्तियार किया है या इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन हो सकती है?
انشاءاللہ آپ لوگ کلائیو اسمتھ کو جو ہمارا وکیل ہے اور جو وکلا کی ایک ٹیم بن رہی ہے تو وہ پوری چیزیں دیں گے ہمیں. تو آپ کا سوال کہ اس وقت وکلا نے کیا قانونی آپشنز دیے ہیں، آپشنز بہت سارے ہیں جس میں سب سے سمپل پاکستان کا اٹھ کھڑا ہونا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پاکستانی عوام کی ضرورت ہے. ہمارے وکلا بتاتے ہیں کہ گوانتانامو کے تقریباً 450 کیسز میں سے جو رہا کرائے ہیں ان میں سے صرف ایک کیس کورٹ کے حکم سے ہوا ہے، باقی سب کورٹ آف پبلک اوپینین. پبلک نے جب آواز اٹھائی ہے، جب پریشر پڑا ہے تو پھر وہ ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے. تو یہ تو آڈس ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوشاں نہیں ہو. کوشاں وہ سب بہت ہیں، بہت سارے لیگل آپشنز ہیں جس میں کمپیشنیٹ ریلیز ہے اور اس میں پریزیڈینشل پارڈن ہے، کمیوٹیشن آف سینٹنس ہے، اس میں 2255 ہے سکسیسر اور اس طرح کی بہت ساری ہیومینیٹیرین اور سب. تو وہ سارے اینگلز پہ ورک کر رہے ہیں. ایک وکلا کی ٹیم انشاءاللہ یہاں پہ امریکہ میں فارمولیٹ کر رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کی. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے، دعا بھی عزائم کا ساتھ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان عزائم کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی کوششوں کو قبول کرے اور عافیہ کی رہائی کو ممکن بنائے. ان دی اینڈ اللہ نے کل کہنا ہے، فیکن ہو جانا ہے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، بعض لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جب راولپنڈی سے اغوا کی جا رہی تھی تو اس کے پاس 6 مہینے کی بیٹی تھی، اور بعض لوگ کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹی ابھی تک غائب ہے. بعض لوگ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اس کے خاندان والوں کو کئی سالوں بعد مل چکے ہیں. ہمیں بتائیں کہ وہ بیٹی ابھی کہاں پر ہے. بعض لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عافیہ جب اغوا ہوئی تھی تو اس کے ساتھ چھوٹی بیٹی تھی. صرف چھوٹی بیٹی نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 بچے تھے، اس کے تینوں بچے تھے. احمد جو کہ 6 سال کا تھا، مریم جو کہ 3.5 سال کی تھی، احمد 5.5 سال کا تھا اور مریم 3.5 سال کی تھی، اور چھوٹا سا بیبی سلیمان 6 مہینے کا. سلیمان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. 5 سال بعد احمد ہمیں ملا اور 6 سال بعد مریم ملی. اس کے اغوا کے یہ ساری ایک داستان ہے، ایک المناک داستان ہے. یہ قوم کی بیٹی عافیہ کی داستان نہیں ہے، یہ ایک ماں کی داستان ہے. ایک ماں جس سے اس کے بچے چھین لیے گئے. یہ اس دکھی ماں کی ہے جو ان تمام تر اذیتیں سہنے کے بعد بھی اپنے بچوں کا حال پوچھتی ہے، جو بچوں کے لیے بےتاب ہے، جو کہ ہر ماں ہوتی ہے. آپ کی، ہماری سب کی مائیں ہیں. آپ کو سب کو پتا ہے کہ ماں ایک وہ چیز ہے کہ جو اپنے بچے کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کون سی سیاستدان یا سیاسی جماعت سے مطمئن ہے جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حقیقی کوششیں کیا ہو؟ دیکھیے، میں کس سے مطمئن اور کس کی کوششوں سے مطمئن ہوں یا نہیں، لیکن میرا اطمینان، میرا مان جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ عافیہ واپس آئے. عافیہ کے لیے ہر سیاستدان نے، ہر سیاسی جماعت نے آواز اٹھائی، مگر جب اللہ نے ان کو موقع دیا اور حکومت دی تو سب پیچھے ہٹ گئے. سب اپنے مفاد پرستی میں لگ گئے. سب اپنے جو بھی تھے کام وہ کرنے لگے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نظر انداز کیا، جو کہ اللہ کے گھر بہت ناپسندیدہ چیز ہے. کسی مظلوم کو آسرا دے کر اس سے منہ موڑ لینا بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن ہر ایک نے کیا. میں مطمئن جب ہوں گی جب
میری بہن عافیہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں سے گلے لگ رہی ہوگی، خیر و عافیت کے ساتھ ایک آزاد فضا میں آزاد سورج کو بڑھتے دیکھے گی۔ امریکہ کی 20 سالہ جنگ افغانستان میں اختتام کو پہنچ گیا۔ بڑے بڑے قیدی امریکہ کی جیلوں سے رہا ہو گئے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ابھی تک امریکہ کی جیل میں قید رکھی گئی ہے۔ امریکہ کا سو کال 20 سالہ جنگ، ایکٹیو جنگ ختم ہوئی۔ امریکی فوجیوں کو پاکستان نے عمران خان صاحب کی اپنی حکومت نے، شاہ محمود قریشی صاحب کی وزارت خارجہ نے امریکی فوجیوں کو پناہ بھی دی اور ان کو سیف ہیون بھی دیا اور ان کو سیف ایگزٹ بھی دیا۔ کیا وہ اس وقت اپنی بہن کو نہیں لے سکتے تھے؟ بالکل لے سکتے تھے۔ اتنے لوگوں کو امریکہ رہا کر رہا تھا، امریکہ خوشی خوشی اس کو بھی دے دیتا، لیکن پرائیورٹیز انہوں نے نہیں بہن کو مانگا، پتہ نہیں کیا کیا لیا، کیا کیا مانگا، کیا کیا۔ ملک تو دیوالیہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جو بھی لیا ملک کے لیے تو نہیں، وہ کیا ہوا یہ آپ بہتر جانتے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے میں ان 2 سوالوں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کریں، تاکہ یہ جو معاشرے میں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں جو جھوٹے خبریں بعض لوگ پھیلا رہی ہیں، تاکہ اس کی روک تھام ہو جائے۔ پہلا سوال، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے پہلے شوہر امجد محمد خان سے طلاق کیوں لیا؟ دوسرا سوال، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی دوسری شوہر خالد شیخ محمد بلوچ جو القاعدہ کے ماسٹر مائنڈ تھے، اس کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ کہ ابھی جب عافیہ کے لیے ایک ہمدردی کی لہر آئی، ابھی جب اس کی رہائی کے لیے راستے بنے، تو وہ چند لوگ اور ان کے ساتھی پھر متحرک ہونے شروع ہو گئے، جنہوں نے پہلے بھیجا، جو اس کے مجرم ہیں، جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے، اور وہ اپنے انہی بے رائی پہاڑوں کے، اپنی بے بنیاد باتوں کے اوپر پھر سے جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور انہوں نے وہ چیزیں اٹھانی شروع کی کہ جو ایک کم از کم مسلمان کو تو زیب نہیں دیتی، کہ وہ اپنی بہن اور بیٹیوں کی ذاتی اور عزت کو اچھالے، کسی کے ذاتی کوئی بھی مسائل ہوں ان کو لے کر اچھالنا یا اس پہ لطف اٹھانا، یا جھوٹے الزام اپنی بہن، اپنی ہم وطن یا ایک انسان، ایک عورت کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، اس کی دوسری تیسری شادیوں کی بات کرنا جو کہ بالکل بے بنیاد اور بالکل جھوٹی ہیں، اور یہ سب ثابت ہو چکی ہیں، یہ عدالت میں ثابت ہو چکی ہیں۔ خود امریکی عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا الزام نہیں ہے، اس کی کوئی دوسری شادی نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ اگر کسی کمینے انسان سے شادی ہو جائے اور وہ اس سے علیحدگی لے تو یہ بالکل جائز اور وہ چیز ہے۔ جو شخص اتنا کمینہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ پوچھے بھی نہیں، وہ کس کا ہوگا؟ جو ملوث ہو اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے میں، وہ کس کا ہوگا؟ تو میں ان لوگوں کو جو جھوٹی باتیں عافیہ کے اوپر لگا رہے ہیں، جو ٹیررزم یا القاعدہ سے جوڑ رہے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گی، اگر وہ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو اللہ کے گھر انشاءاللہ پکڑوں گی اور آپ سے پوچھو گی، بہت بری قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، اس اندھیری قبر کو بھرے آپ اندھیروں سے، ایسے اندھیروں اور سانپ بچھوؤں سے بھرے، اور جو اس کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کی رہائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور جو نہیں ہے اور جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں کہ دیکھیں آپ کا اپنا اوپینین جو بھی ہے وہ ہے، لیکن حقائق رہتے ہیں، اور مجھے مجبور نہ کریں کہ میں پھر عدالتی کارروائی کروں، عزت ہدف کے دعوے کروں، میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، میں کسی قسم کے ریونج میں نہیں جانا چاہتی، میں صرف چاہتی ہوں میری بہن آ جائے اور جو چند لمحے زندگی کے ہیں وہ بیچاری اپنے بچوں کے آغوش میں گزار سکے اور اس کے بچے اپنی ماں کی آغوش میں گزار سکے،
اور میری کوئی وہ نہیں ہے. میں کسی کا جو گزر گیا، جس نے جو برا کیا ہمارے ساتھ، اللہ کے حوالے کر کے میں اپنے دل کو صاف کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں. عافیہ کی کوئی دوسری شادی نہیں، کوئی بلوچ ولوچ کسی سے. خود عدالت میں یہ بات واضح طور پہ نہ صرف عافیہ نے بلکہ ان لوگوں نے بھی اپنے بیانات میں صاف کہا ہے، یہ نہیں جانتے تھے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. پھر اپنے ناخن چبا کے اور اپنی خیر منانے کی کوشش کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے اور اس جھوٹے الزام اور بہتان پہ آپ کو بہت بری سزا جو کبھی ختم نہ ہو کہیں نہ مل جائے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم آخر میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد از جلد رہائی عطا فرما.